السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک سر، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. آ گئے ہیں لوگ، پھر کریں شروع. کوئی اچھا جی. اچھا جی. لیٹس اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26 لوگ ہو گئے آپ کے. میرا خیال ہے کتنے اس کلاس میں ٹوٹل؟
ہم، اچھا لوگ تو بھی کافی ہیں چلیں خیر میرا حال ہے شروع کرتے ہیں بھی ہاں جی جو لوگ ہیں بھی سارے چیٹ باکس میں اپنا نام لکھتے ہیں اس کے بعد میں اٹینڈنس کلوز کر دوں گا نام اور رول نمبر اچھا جی لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر 3 فنش کیا تھا جی چیپٹر 3 فنش ہو گیا تھا آپ کا لاسٹ ٹائم یس سر چیپٹر 3 فنش ہو گیا تھا نیکسٹ اسٹارٹ کر دیں ٹھیک اچھا جی دین
ہاں جی، جو جو ابھی ہے کلاس میں ابھی اٹینڈنس اپنی لگا دے. ایک اس کے بعد جو ہے نا میں کسی کی اٹینڈنس نہیں لگاؤں گا. ٹھیک ہے. 21 پاسٹ ہو گئے ہیں. اگر کوئی کلاس میں ابھی بھی ہے جس نے اٹینڈنس نہیں لگائی تو پلیز اپنی اٹینڈنس جو ہے نا چیٹ باکس میں اپنا نام اور رول نمبر لکھتے ہیں. اس کے بعد اس ٹائم کے بعد کسی کی اٹینڈنس نہیں لگے گی. اچھا جی. We are going to start chapter number 4. Which is social structure and social interaction. اوکے. اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نو سر. اسکرین نہیں نظر آ رہی؟ اسکرین نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ آ رہی ہے سر. اچھا اچھا ٹھیک ہے. سوری ابھی جو آئے ہیں نا لوگ، میں کلاس میں انٹری دے رہا ہوں انہیں، لیکن وہ اٹینڈنس آج نہیں، میں ان کی مارک کروں گا. 21 منٹ تک میں نے کہا تھا، وہ میں جو اوپر لوگوں نے کر دیے. اس کے بعد ابھی جو آ رہے ہیں ان کی اٹینڈنس نہیں مارک ہوگی. اوکے سو the chapter we are going to start is social structure and social interaction, right?
Okay. So social structure and social interaction. So this chapter talks about the macro sociological perspective as well as micro sociological perspective. The social structure, how social structure influence our lives, right? Uh, so, in order to understand human behavior, we need to understand social structure, the framework in which society operates, the framework in which the environment in which you are born. So if you want to understand behavior of people, we need to understand behavior of the society, the structure of the society in which a person is born, right? So social structure is the pattern of groups, such as its relationship. For example, relationship between elders and younger people, uh, relationship between different family member, relationship between neighbors. So all these things, different gender relationships, right? So these constitute uh, social structure, the relationship between teacher and student, boss and subordinate, right? So this constitutes social structure, right? Um, so social structure guides our behavior, right? You can understand that social structure guides our behavior. What you do, the way you talk to me, the way you speak to your parents, is determined, is guided by your the structure of the society in which you live, right? So um, for example, I mean, when you join the university, you very quickly realize the norms of the university. Uh, the Not only the physical structure that the buildings and everything, but also the social structure. For example, when the new recruits in PMA go for like army training, they very quickly realize how they have to talk to their seniors, right? How they have, whether they have to comply instructions of given by the seniors or not. What would be the consequences if they don't follow, right? Compared with that, when you go to another university, like a normal university, like Punjab University or ComStats, and the structure is not the same. It's different. People are not really. I mean, the seniors are not authorized to punish you, right? So different structures guide our behavior, right? Similarly, the way you sit in the classroom, the way you talk to your teacher is guided by the social norms. Similarly, the behavior of your teacher is also guided by the social norms and the social structure. So, uh, there are two levels of sociological analysis. One is macro sociology, which is large scale feature of social life. And the second one is micro sociology, which is focus on the social interaction, individual level social interaction. If we look at things from different perspective, like macro sociological perspective or micro, so the way we look at things using a different perspective is going to yield distinctive perspective and distinctive
you know, understanding of the society, right? For example, macro sociological perspective. What is going on? I mean, you've seen a person, you know, आपको पता है आजकल वो कोरोना वायरस के लिए बहुत सारे यानी गवर्नमेंट और बहुत सारी फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन वो लोगों को राशन दे रहे हैं, ठीक है ना? अब आपने देखा है कि एक बंदे ने गवर्नमेंट से भी राशन ले लिया है और वो एक और बंदा दे रहा था उस वहां से भी ले रहा है। तो आप क्या सोचेंगे? वो लोग कहते हैं जनाब इधर फायदा ही कोई नहीं है, ये तो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोग दरादर लेके आगे से बेच रहे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना? अच्छा, अब ये है माइक्रो, आपने एक बंदे पे फोकस किया है और माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मैक्रो पर्सपेक्टिव क्या है? उसी चीज को आप देखते हैं मैक्रो लेवल पे, तो आप देखते हैं जी कि बहुत यानी कितने परसेंट लोग जो हैं वो उन्होंने ये काम किया होगा, 1%, 2%, 3%। लेकिन अगर 96%, 95% लोगों को फायदा हुआ है और वो भूख से बच गए हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीज। तो अब एक ही चीज को या आप मैक्रो लेवल पे इस तरह देखते हैं कि अगर स्टिल इस मुल्क में इतनी भूख है कि चंद लोग जो दूसरों से भी राशन ले रहे हैं, इसका मतलब है जो गवर्नमेंट दे रही है वो शायद सफिशिएंट नहीं है। सो एक ही चीज को जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मैक्रो और माइक्रो, उससे आपके जो रिजल्ट्स आप पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं वो डिफरेंट है, डिस्टिंक्टिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ये? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यस सर। प्लीज। अच्छा जी। अब जब हम ये कहते हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट तरह से हम हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एक बड़े लेवल पे जब हम सोसाइटी को देखते हैं तो हम क्या चीजें देखते हैं? सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर which guides our behavior, behavior decided by location in the social structure, culture। ये मैं अभी आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि क्या कहते हैं ना कि इट गाइड्स आवर बिहेवियर, और दूसरी चीज
सर लेक्चर ही छोड़ हेलो दिया बॉयज। शरीर स्टार्ट करो। हेलो बॉयज। हेलो शरी। शहरी सर की यस हेडफोन सर लगाओ। जान। हाँ क्या कहा? हेलो। सर की हेडफोन लगाओ। मार्क होगी है सर, 7 होगी अब। सर को एंटर नहीं होने नाइस दिया। जंगीरे नाइस। ये दोस्ती हम नहीं छोड़। यार सर यार क्लास का एनवायरनमेंट ना खराब करो। एमएलटी सब यहाँ पढ़ने हैं और आप क्या गाने सुना रहे हो? अहमद तो पढ़ने नहीं आता, तो इन्वायरमेंट एंजॉय करने आता अहमद आप लेफ्ट कर दो। यार आप तो अपनी बकवास बंद करो। है। ओ बॉय चार्ली, तूने दिल की बाजी मार ली। यार सर लेफ्ट कर गए। शहरी क्लास का सोशल बिहेवियर ना खराब करो, सोसाइटी समझ के अंदर बात करो। ओके दाऊद ओके भाई। ओके सर, ओके। उनके पाँव पे मेहंदी लगी है, अरे वाह। आने जाने ओहो, आने शहरी लूडो जाने अजय। के काबिल नहीं। यार गा दो। आप वो बात क्यों पूछते हैं? सारा मेला फिर के वेलो में राज का कितना मारेगा। ओ भाई भाई भाई। यार पहले बता देते, मैं लाइव सुना देता तुम्हें। ओए तो खंड के पा के ਲੱਜੀ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਪਤੀਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। इंशाल्लाह बार बार पियोगे। छोटा ग्लास 10 रुपए का, बड़ा ग्लास 20 रुपए का। किनो माडे का जूस आप पियो अपने नन्हे मुन्ने ते प्यारे प्यारे बच्चियों को पियाओ। छोटा ग्लास 10 रुपए का, बड़ा ग्लास 20 रुपए का। एंटरप्रेन्योर मोहम्मद जहांगीर। निशान लगता है फ्री फ्री में यही काम करता है। अगर पागल बिजनेस है ना। जिशान कुल्फियां तैयार कर रहा है अभी बैठ। फिर दाऊद भाई को भी देगा कुल्फी खाने के लिए। दाऊद भाई का तो स्पेशल दूध है ना। हम 30 सब रुपए मिलके वाली खाएंगे, बंदे। टेंशन ना लो। अगर पसंद ना आई तो हम फिर वापस देंगे। नहीं जिशान, आपको पसंद आई हो अब सकता है। थल्लो चोरी पाएगा सिर्फ। यार अच्छा सर आ मेरा गए। मतलब मेरा ख्याल है वापस आ जाए क्लास में। अच्छा जी, तो ये हम बात कर रहे थे अ, कि ये अभी इनकम की बात कर रहे थे हम। ठीक है, सोशल क्लास डिवाइड पीपल बाय इनकम। सो ये मैं आपसे सिखा रहा था, पता नहीं आपको ये आवाज आई कि नहीं, कि आप देखें कि इनकम एक मेजर डिवाइडिंग फैक्टर है जो कि लोगों को डिफरेंट सोशल क्लासेस में डिवाइड करता है। अच्छा सॉरी, अच्छा अच्छा जैनब, अच्छा मैं करता हूँ शेयर।
ہوئی ہیں سلائڈس شو کہ نہیں ہوئی؟ نو سر. اچھا جی، ایک منٹ. یار یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے. ہیلو. سارا میلہ پھر کے ویلو نال دا کلو مالٹے دا جوس نہ کو بناوے نہ کو بیچے. چھوٹا گلاس 10 روپے دا، بڑا گلاس 20 روپے دا. ہاں جی ذیشان صاحب، ذیشان یس سر. کیا چل رہا ہے؟ سر وہ باہر گیا تھا، تھوڑا کام تھا اس لیے میں نے کہا شاید آپ ابھی نہیں آئے. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بزنس کیسا چل رہا ہے؟ سر بہت کمال الحمد سر للہ. اپنی سائیکل پہ بیٹھ کے لیکچر سن رہا ہے. اچھا واہ. کام داؤد کا بھائی کام سائیکل اور چلا رہے. پڑھائی کی پڑھائی. ایسا یہ ہے کہ لوگ متاثر ہو گئے آپ کی آواز سے. بس سر ان کی نظر سر کرم. دل کو لگ گیا. کسی بھی اچھے سیلز مین کو آپ جو ہے وہ نیچے دکھا سکتے ہیں. اتنی ماشاءاللہ اتنی کنونسنگ آپ کی. سر یہ لاک ڈاؤن میں کلفیاں بیچ رہے سے اندر کروائیں. کنونسنگ تو ہے، دھوکے فرا ٹھگی والا کام نہیں کوئی نہیں. اچھا صرف کلفیاں ہی کہ باقی اور بھی کوئی ہے کام؟ نہیں سر عفان بھائی کو کلفیاں یاد آ رہی ہیں. کلفیاں نہیں ہے، صرف شربت ہے. اچھا شربت ہے. دیکھیں آپ وہ آپ شان کے فن کا مذاق نہ اڑائیں، شربت کو کلفی نہ بنائیں پلیز. اچھا جی چلیں، یہ ذرا اب آ رہی ہے نا نظر آپ کو سلائڈس؟ تو دیکھیں. سوشل کلاس میں آپ سے بات کر رہا تھا. سوشل کلاس ڈیوائڈس پیپل بائی انکم، رائٹ؟ اور انکم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ابھی کچھ ایگزامپلس دی تھی، پتہ نہیں آپ کو آواز آئی کہ نہیں اس کی. آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے بڑا جو ڈٹرمننٹ ہے جو کہ لوگوں کو سوشل کلاسز بناتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا انکم لیول ہے. انکم لیول، ایک بندہ جو بہت زیادہ کماتا ہے اور ایک بندہ جس کی انکم بہت تھوڑی ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان کے لائف سٹائل میں سوشل کلاس میں بہت فرق ہوتا ہے. People who belong to the upper middle class or people who belong to the lower middle class, they have sometimes entirely different ways of living, right? So اس لیے ہم سوشل کلاس جو ہے نا، ایک تو انکم، دوسرا ایجوکیشن. اب یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ
ایجوکیشن سے سوشل کلاسز بنتی ہیں. دیکھیں انکم تو ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر ہے کہ آپ اگر کسی مہنگے علاقے میں رہتے ہیں, آپ اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا بندے جو ہے وہ جو سائیکل چلاتا ہے اور وہ مزدوری کرتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی انکم ڈفرینسز کی وجہ سے ایک کلیئر سوشل کلاس ڈیوائڈ ہمیں نظر آتی ہے. لیکن کیا ایجوکیشن کی وجہ سے بھی نظر آتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی بالکل. دیکھیں ایک اور ڈیوائڈنگ فیکٹر ہے جیسے ایجوکیشن. پڑھے لکھے لوگ اگرچہ ان کا انکم لیول سیم, پڑھے لکھے لوگ اور جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں ان کا ایک ایجوکیشن کی بیسس پہ دے فارم اے ڈفرنٹ سوشل کلاس. The way they behave, the way they interact, their interests, their hobbies, they differ from other social classes. Similarly, occupational prestige. دیکھیں اگر ایک گریڈ 19 میں گریڈ 18 میں ایک بندہ کام کرتا ہے اور ڈپٹی کمشنر ہے, ٹھیک ہے, اب ڈی سی صاحب کی تنخواہ اگر جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ, تو 1.5 لاکھ روپیہ وہ ایک جو ہے نا ریسٹورنٹ والا شاید روزانہ کماتا ہو, یا اچھا جو ریسٹورنٹ ہے تھوڑا چلنے والا, نہیں تو کم از کم 2-3 لاکھ روپے درمیانے سے ریسٹورنٹس بھی ہیں وہ 2-3 لاکھ روپیہ کما لیتے ہیں مہینے کا. اب معاملہ یہ ہے, لیکن آکوپیشنل پریسٹیج, جو آکوپیشن آپ کا, مثلا آپ ٹیچر ہیں, آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ کسی فیکٹری کے مینیجر ہیں, آپ فیکٹری میں مزدور ہیں, آپ ریڑھی لگاتے ہیں, آپ کی پان شاپ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کوئی ریسٹورنٹس ہیں, یہ آکوپیشن جو ہے آکوپیشنل پریسٹیج, یہ بھی سوشل کلاس ڈیوائڈ کا باعث. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو بہت یہ چیز ڈیپ روٹیڈ ہے, آکوپیشن سے لنک کرتے ہیں آپ کی ان اے وے سوشل کلاس. مثلا یہاں پہ جو برادریوں کا کانسیپٹ ہے وہ آکوپیشن پہ بیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا یہ بات. یعنی وہ کہتے ہیں گجر برادری, جٹ برادری. اب گجر برادری کیا ہے بیسیکلی؟ تو وہ ہیں جو کہ ڈیری فارمنگ یا فارمنگ کا بزنس یا گائے بھینسیں پالتے تھے, وہ کہہ دیا یہ گجر ہیں. اب آکوپیشن کی وجہ سے ایک نئی کلاس بن گئی. اس طرح جو لوگ سبزیاں اگانے والے تھے انہیں کہہ دیا یہ فلاں ذات ہے, جو لوگ جو ہے نا گندم اور یہ دوسری بڑی کرتے تھے, کاشتکاری کرتے تھے, انہیں کہہ دیا یہ والی ذات ہے, ٹھیک ہے, وہ فلاں ذات ہے. یہ جو جوتے بناتے تھے ان کی ایک ذات علیحدہ ہو گئی, لوہے کا کام کرتے تھے لوہار ہو گئے. اب یہ آپ دیکھیں کہ آکوپیشن سے لنکڈ, اور آکوپیشن سے لنکڈ ہے, اور ہمارے ہاں اسپیشلی انڈیا کا جو کلچر ہے اس کی وجہ سے آکوپیشن لنک کیے ہوتے. انہوں نے براڈر کیٹیگریز سے, جو 4 بڑی کیٹیگریز تھیں انڈیا میں, سوشل ڈیوائڈ تھی وہاں پہ, وہ کیا تھی, برہمن سے لے کر شودر تک, یہ سارے لنک تھے, ڈفرینٹ پروفیشنز لنک تھے. تو اس لیے پروفیشنل پریسٹیج, جو ہر شعبے کی عزت جو ہم دیتے ہیں نا, وہ بڑی کلیئر ڈیوائڈ ہے یہاں پہ, اس کی کلاسیفیکیشن ہے انڈیا پاکستان, رائٹ. اب اگلی چیز ہے سوشل اسٹیٹس. سوشل اسٹیٹس could be ascribed, could be achieved. جو سوشل اسٹیٹس آپ گین کرتے ہیں سوسائٹی میں, یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے, ascribed اور achieved. ascribed کا مطلب ہے جو آپ کو inherited, جو آپ کو ملا ہے, وراثت میں ملا ہے. مثلا آپ کسی بڑے خاندان سے تعلق ہے, نواب آف بہاولپور کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے, اور وہ مطلب سارے علاقے میں پتہ ہے کہ جناب یہ فلاں نوابوں کے خاندان سے, یا جو ہے نا آپ کے وہ جو نانا یا دادا انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا کام کیا تھا, بڑا سوشل ورک کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے لوگ آپ کو ایک اچھا جانتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے پولیٹیشنز اپنے فادرز کی وجہ سے وہ سوشل اسٹیٹس اسکرائب کر لیتے ہیں. وہ مطلب کیا ہے جی, علامہ اقبال کا پوتا ولید اقبال. اب یہ جو سوشل اسٹیٹس ہے نا, یہ اسکرائبڈ ہے, یہ ملا ہوا ہے. کیسے؟ انہیریٹنس میں. دوسرا ہے سوشل اسٹیٹس, جسے ہم کہتے ہیں سوشل اسٹیٹس وچ از اچیوڈ ون, رائٹ. اب یہ اچیوڈ کیا ہے؟ آپ نے بڑی محنت کی ہے اور آپ آہستہ آہستہ کام کرتے ہوئے
ایک بہت بڑے بزنس مین بن گئے ہیں، یا آپ نے بڑی محنت کی، سی ایس ایس کیا اور آپ پولیس میں چلے گئے، بڑے آفیسر بن گئے. اب یہ اس کو کہتے ہیں سوشل اسٹیٹس اچیو ون. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. Then comes there are different status symbols, master statuses, status inconsistency, roles and group. یہ اب ایک ایک کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا سوشل اسٹیٹس کی ہم نے بات کر لی. یہ آپ نے وہ سنا ہوا اسٹیفن ہاکنز کا نام؟ کسی نے سنا ہوا ہے اسٹیفن ہاکنز؟ ہے تو وہ کیا تھا؟ وہ جی زورے والا اسٹیفن ہاکنز کے بارے میں کچھ بتائیں. سر وہ سائنٹسٹ تھا آئی تھنک جس نے بگ بینگ تھیوری مینشن کی تھی. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو سائنٹسٹ، اور آپ کو پتا وہ معذور تھا، وہ ہل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا بعد کی عمر میں. ٹھیک ہے. بیمار تھا شروع سے تھا، لیکن اب وہ اسٹیفن ہاکنز مطلب ون آف دا ورلڈ اس وقت جو ابھی کچھ پچھلے سال وہ فوت ہوا ہے، تو وہ بہت بڑا فزسٹ سمجھا جاتا ہے، فزکس کی ٹاپ. اب یہ جو ہے یہ کس چیز کی اگزامپل ہے؟ اسکرائبڈ اسٹیٹس کی یا اچیوڈ اسٹیٹس کی؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے نا. تو بات سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ کیسے اچیوڈ اسٹیٹس اور اسکرائبڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب آ گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس اور اسٹیٹس سمبلز ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اب جو اسٹیٹس ہے نا یہ بھی ایک گائیڈ ہوتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے. سو اسٹیٹس سمبل جو ہیں وہ اسٹیٹس سمبلز آر یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اسٹیٹس. اور اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے. وہ آپ سلام دعا لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہاں جی کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں جی میں جاب کرتا ہوں. کدھر جاب کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں پنجاب گورنمنٹ سیکرٹری. اچھا تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب میں وہاں پہ اسسٹنٹ سیکرٹری یا میں فلاں ڈائریکٹر ہوں. تو the moment he tells you that he is holding an important position, important status in the government body, the way you talk changes. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو آپ وہ یعنی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا اسٹیٹس کا اندازہ لگا کے اس کے بعد آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ اس چیز سے انفلوئنس ہوتا ہے. تو بے شمار اسٹیٹس سمبلس ہوتے ہیں. اسٹیٹس سمبلس انکلوڈ کار. اچھا گاڑیوں میں بھی آپ سے دیکھیں کہ جب وہ کسی سرکاری ملازم نے اپنا سرکاری اسٹیٹس دکھانا ہوتا ہے تو وہ اس چیز پہ بڑا وہ جو سبز نمبر پلیٹ ہے اس کو بھی ایک اسٹیٹس سمبل مانا جاتا ہے نا. آپ کو پتا نا گورنمنٹ امپلائیز کی گاڑیوں پہ جو گورنمنٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس پہ گرین نمبر پلیٹس لگتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو
آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جو اصول یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف جو گورنمنٹ کے نام پہ رجسٹرڈ ہوں گاڑیاں، ٹھیک ہے، ان گاڑیوں پہ آپ لگا سکتے ہیں گرین نمبر پلیٹ. لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر میں گورنمنٹ آفیسر ہوں، مجھے گورنمنٹ نے ایک گاڑی دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میری ایک پرسنل کار بھی ہے، ٹھیک ہے، میرے بھائی کی یا میری اپنی ایک پرسنل کار ہے، اصولاً میں اس پرسنل کار پہ گرین نمبر پلیٹ نہیں لگا سکتا. لیکن لوگ جو نارملی اس طرح کی کسی انفلوئنشل پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی جو ہے وہ گرین نمبر پلیٹ لگا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے، میرے اسٹیٹس کا پتہ چلے. اسی طرح وہ جو پریس والے ہیں وہ بڑی سی انہوں نے تختی لگائی ہوتی ہے پیچھے پریس ہے، اور تو اور کوئی لائرز نے لکھا ہوتا ہے گاڑی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹس سمبل. آپ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی کی قیمت کتنی ہے، بڑی گاڑی ہے چھوٹی گاڑی ہے، اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، آپ کس کلب میں آپ کی ممبرشپ ہے، ٹھیک ہے، کہ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، یہ بھی اسٹیٹس سمبل کا حصہ ہے. صرف لوگ ایجوکیشن کے لیے نہیں بچے بھیجتے، یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمسائے کے بچے بیکن ہاؤس سے آ رہے ہیں، میرے بچے نہ گئے بےزتی ہو جانی ہے. وہ اس کا وہ بندہ ایک گھر میں سمجھاتا ہے کہ جناب اس سے اچھا وہ دوسرا اسکول ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ہو یا برا، ہم نے بھیجنا اس جگہ پہ جہاں پہ ہمارا کوئی سوسائٹی میں تھوڑا سا نام بھی دے، ٹھیک ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں انہیں ہم کہتے ہیں یہ اسٹیٹس سمبلس، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ماسٹر اسٹیٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ماسٹر اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز آپ کا مین اسٹیٹس وچ کٹ اکراس ادر اسٹیٹس. مثلا آپ میل ہیں یا فیمیل جینڈر، اب بہت ساری چیزیں جو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں وہ اس اسٹیٹس کے انڈر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. میل ہیں یا فیمیل ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹر اسٹیٹس، ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب آپ کوئی بھی چیز ہے، کوئی پیسے کتنے ہیں کسی کے پاس، لباس کیسا پہنا ہوا ہے، میل اور فیمیل. سب سے پہلے اگر ایک لڑکی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے اور ایک لڑکے کے پاس، تو پہلے دھیان یہ جاتا ہے کہ وہ فیمیل ہے. اور یعنی وہ آپ کسی سے پوچھیں جناب وہ اس بزنس کا مالک کون ہے اور کسی لڑکی کا نام ہے تو ایک دفعہ یہ دھیان جاتا ہے اچھا یار وہ تو یعنی لڑکی بھی اتنا بڑا بزنس سنبھال سکتی ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا، کچھ چیزیں ماسٹر اسٹیٹس جو آپ کا مین اسٹیٹس جو آپ کے باقی اسٹیٹس کی اہمیت کم کر دیتا ہے اور اس اسٹیٹس کو لوگ پہلے نوٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ماسٹر اسٹیٹس. اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ obviously لوگوں کے ڈفرینٹ اسٹیٹس، ڈفرینٹ کام کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتے ہیں. مثلا دو آپ کے اسٹیٹس آپس میں کانٹراڈکٹ ہے اور اس کو کہتے ہیں ہم اسٹیٹس انکنسسٹنسی. اسٹیٹس انکنسسٹنسی. اب مثال کے طور پہ عزت مآب مدبر حسن صاحب، مثال کے طور پہ وہ ہوں، عمر ہو ان کی 40 سال، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اور یہ BBA کرنے آ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر بند آڈ نظر آتا ہے کہ اسٹیٹس انکنسسٹنسی ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ 40 سال کے اپنے آفس میں اچھا روب والا آفیسر ہے اور ادھر جو نا اسٹوڈنٹ ہے، لڑکیاں ٹیچر کی بھی سنتا ہے، باقی کلاس فیلوز بھی مذاق کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے اور گھر والے لاتا جو نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کن دو کاموں میں پڑ گئے. تو اب اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹس انکنسسٹنسی. ون اسٹیٹس از ناٹ کنسسٹنٹ وتھ اندر ون، ٹھیک ہے. سو اسٹیٹس انکنسسٹنسی. اسی طرح اسٹیٹس انکنسسٹنسی اس طرح بھی آ سکتی ہے کہ ایک بندہ ہے
वो यानी बेसिकली इट्स मिसमैच. स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का मतलब मिसमैच बिटवीन डिफरेंट स्टेटसेस. एक बंदे के डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं, डिफरेंट यानी सिचुएशन में उसके डिफरेंट स्टेटस होता है. अच्छा, अब ये भी हो सकता है ना कि एक ही बंदा है, वो बड़ा इन्फ्लुएंस, वो आपने वो दो के मजाक में कहते हैं, सुना ना आपने, वो कहते हैं वो यार रहते यानी वो कई दफा हम ये बात करते हैं किसी वो गुजरावाला के लोग या खाने पीने के लिए बड़े मशहूर है ना गुजरावाला, तो कहते हैं हाँ जी तू कितना पढ़ा ना आ गया है. अब ये इन अ वे यानी लाइट मूड में ये स्टेटस इनकंसिस्टेंट, वो कहते हैं कि जी उनके बारे में मशहूर है, जो उनका स्टेटस है सोसाइटी में ये कि खाना पीना जो है ना जिंदगी का मेन मकसद है, या बिजनेस करते हैं. तो पढ़ने लिखने वाले तो कई दफा इस तरह के दो कि ये इट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल. मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि इस तरह की आम बोलचाल में भी हम स्टेटस इनकंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं हमारे ज़हन में होती है, ठीक है, और उसको हम रिफ्लेक्ट भी करते हैं हम बोलचाल में, ठीक है. अच्छा जी, सो डिफरेंट रोल्स वी occupy in the society and each role occupies status. मसलन एक ही बंदा दिन के वक्त जॉब करता है, वो टीचर है, वो एक जो है ना रोल एक स्टेटस ऑक्यूपाई करता है. शाम को वही बंदा वो कहता है मैंने सोशल वर्क करना है, और वो जाके जो मतलब कोई गरीब बच्चे हैं, किसी जो किसी ऑर्फनेज में रहते हैं, यतीम खाने में रहते हैं, उनके साथ उठता बैठता है, खेलता है. अब ये वहाँ पे ना कोई रोक जमाता है, बल्कि उनके अब ये जो है ना डिफरेंट रोल्स, और हर रोल जो है वो डिफरेंट स्टेटस के साथ लिंक्ड होता है. ठीक हो गया. सो मैंने आपसे अब तक ये बात की है कि स्टेटस सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट स्टेटस सिंबल्स आप यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई योर स्टेटस. फिर मास्टर स्टेटसेस होते हैं, जो मेन स्टेटसेस, जो बाकी स्टेटस जो हैं उनको उनकी अहमियत कम कर देते हैं, मेनली हमें वो स्टेटस नजर आते हैं. डिफरेंट स्टेटस जो होते हैं तो डिफरेंट स्टेटस इनकंसिस्टेंसी होती है. मैंने मसलन मिसाल दी, एक 40 साल का बंदा एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो कहीं कॉलेज में पढ़ने आ जाए या यूनिवर्सिटी में, कई दफ़ा स्टेटस इनकंसिस्टेंट, वो खुद भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और कहते हैं यार ये हमारे पास कई दफ़ा एमएस के ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं एमएस में जो जॉब कर रहे होते हैं और बड़ी अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, तो दे फील इनकंसिस्टेंसी इन द स्टेटस. वो जॉब में बड़ी अच्छी जॉब होती है उनकी, और यहाँ पे कई दफ़ा उतना अच्छा उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता. ठीक है. इसी तरह रोल्स स्टूडेंट्स बाकी वो समझते हैं, जैसे आम स्टूडेंट्स वो तो मजाक करते हैं क्लास में, अब वो समझता है कि मैं तो 50 साल का हूँ और मैं एक ऑफिसर हूँ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़ा, तो बाकी लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे मेरे सबॉर्डिनेट्स करते हैं. तो वो कई दफ़ा नहीं होते, इसलिए स्टेटस इनकंसिस्टेंसी. और फिर मैं आपने ये बताया कि डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं इंसान, और इस हर जो रोल जो है वो दैट ऑक्यूपाइज अ स्टेटस, राइट. पीपल प्ले डिफरेंट रोल्स, एंड व्हेन वी से रोल्स, वो एक बड़ा खूबसूरत वो विलियम शेक्सपियर का वो एक कोट है. शेक्सपियर का पता है ना आपको, ड्रामा जो बहुत मशहूर ड्रामा राइटर, इंग्लिश ड्रामा राइटर है. तो उसका कोट है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, एंड ऑल द मेन एंड विमेन merely players, right? All the world is a stage and all the men and women are merely players. They have their exits and they have their entrances. They have their exits and they have their entrances, right? And one man in his time plays many parts. Role समझ गए आप? यानी वो कहता है कि सारी की सारी दुनिया एक स्टेज है, ठीक है, और इसमें मैन और वुमेन दोनों जो हैं ये सिर्फ जो है ना स्टेज
کے اداکار، اور یہ ان اداکار کی انٹرنسز بھی ہیں اور ایگزٹس بھی. ایک انٹرنس سے انٹر ہوتا ہے تو ایک رول کر رہا ہوتا ہے، ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر باہر نکلتا ہے دوسری طرف آتا ہے، اس بیس بدل کے آتا ہے، پھر وہ دوسرا رول کر رہا تھا. یہ حال جو ہے نا انسانوں کا عام زندگی میں بھی ہے. یہ جو شیکسپیئر کی یہ سیئنگ ہے نا کہ ہم بہت سارے رولز پرفارم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہر رول کے ساتھ کوئی اسٹیٹس لنکڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور لاسٹ پوائنٹ تھا جی گروپس. جب ہم نے میکرو سوشولوجیکل پرسپیکٹو میں لوگوں کو دیکھنا ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سے گروپ سے بلونگ کرتے ہیں، یعنی پرسنل رول تو جو بھی ہے، پرسنل اسٹیٹس کس گروپس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہے جو بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، بزنس مین کے طور پر سارے اس گروپ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کو ہم اسی طرح انالائز کریں گے. رائٹ. The next is social institutions. Social institutions, right? Now, social institutions social institutions کیا ہے کہ ہماری زندگی میں انسٹیٹیوشن تو نارملی ہم کہتے ہیں نا، جیسے انسٹیٹیوشن ہے یہ ہمارا یونیورسٹی ایک انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے. ہاسپٹل از این انسٹیٹیوشن. آپ کے قریب گورنمنٹ آفیسز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ آف پنجاب ایک انسٹیٹیوشن ہے، پنجاب یونیورسٹی ایک انسٹیٹیوشن ہے، عام انسٹیٹیوشن. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سوشل انسٹیٹیوشنز کی، رائٹ، سوشل انسٹیٹیوشن، تو سوشل انسٹیٹیوشنز include other type of institution which include basically your family, for example, your friendship circle, mass media. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ یہ بھی تشریف لے آئیں گے. اچھا جی، یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ڈفرینٹ سوشل انسٹیٹیوشن. اب یہ یہاں پہ ذرا ایک دو سلائڈز آگے جائیں تو کچھ سوشل انسٹیٹیوشنس کے نام لکھنا. فار ایگزامپل فیملی، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن. اب کیا کرتا ہے یہ انسٹیٹیوشن؟ دیکھیں نا، آپ جیسے آپ کا یونیورسٹی ہے تو ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کرتا ہے، ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کرتا ہے، ڈفرینٹ چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، ڈفرینٹ چیزوں سے آپ کو روکتا ہے، ڈفرینٹ اسٹیٹسز پروموٹ کرتا ہے. اس کے سرٹن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ آپ کو وہ جو ہے نا وہ یعنی آپ آتے ہیں، آپ کی گرومنگ کرتے ہیں اور آپ اچھی جاب لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ یونیورسٹیز کے فنکشن ہیں، رائٹ. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں جب سوشل انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں فیملی، تو کیا ہے فیملی؟ فیملی ریگولیٹس ریپروڈکشن. فیملی کا ایک فنکشن یہ ہے کہ نسل انسانی کو بڑھانا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فیملیز نہ ہو تو آگے مزید نسل تو نہیں چل سکتی انسان کی. تو ایک بڑا امپورٹنٹ انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے یہ فیملی سٹرکچر کو یہ دیا ہے، یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ انسان کی نسل آگے چلتی ہے. بچوں کی سوشلائزیشن، بچوں کو پروٹیکٹ کرنا. امیجن کہ چھوٹا سا بچہ ہو، چلیں ایک اگر فیملی نہ ہو، ایک چھوٹا سا بچہ ہو، لوگ بچہ کر کے کہیں گلی میں رکھتے ہیں، سڑک میں رکھتے ہیں، یا کسی ہاسپٹل میں دے آئیں جناب خود ہی پال لیں. تو جیسے ماں یا باپ محبت سے پالتے ہیں بچوں کو، وہ تو ظاہر اس طرح بچے نہیں پلیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ فیملی کا فنکشن ہے کہ بیسک نیڈ آف سوسائٹی ہے کہ
सोसाइटी की ज़रूरत है कि जो है ना ह्यूमन रेस आगे जाए, ह्यूमन जो नस्ल है वो इंसानी नस्ल वो आगे बढ़े, ठीक है, बच्चों की परवरिश हो, बच्चे प्रोटेक्ट हों। अगर स्टेट किसी मुल्क की चाहे भी तो इतने ज़्यादा बच्चों को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकती, ना ही उन्हें उस तरह फीड कर सकती है, ठीक है। तो ये माँ बाप का काम है, फैमिली का काम है। इसी तरह आप देखें सम ग्रुप्स ऑफ और द ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली में ग्रुप क्या है, रिलेटिव्स, किनशिप ग्रुप्स हैं जो आपके रिश्तेदार होते हैं। इसी तरह सम स्टेटसेस, स्टेटस क्या है इसमें, डॉटर, सन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आंट, अंकल, ग्रैंड पेरेंट, दीज आर ऑल स्टेटस। जरा इमेजिन करें ना कि आप कि जो है ना वो मतलब अम्मी आपको बुलाती हैं कि इधर आओ बदतमीज, तो आप तो नहीं कहते हम माँ को कि इधर आओ माँ इधर आओ बदतमीज, ये नहीं कहते, क्योंकि स्टेटस डिफरेंस है। आप और ये स्टेटस हमने सोशलाइज किया है, लर्न किया है। बच्चा जब बिल्कुल छोटा सा होता है हम उसे सिखाते हैं, वो माँ वो देखता है पहले कि सारे लोग अगर माँ का नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी नाम लेता है, तो उसे कहते हैं नहीं ये माँ है, या माँ खुद सिखाती है ऐसे कि मामा हूँ मैं, या माँ हूँ, या अम्मी कहता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा जो है ना सीख जाता है कि मेरा इसके साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप है, हमारा स्टेटस, बाप का घर में क्या स्टेटस है, माँ का घर में क्या स्टेटस है, बहन का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट स्टेटसेस हैं जो कि हम सोसाइटी में एक फैमिली के इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं, ठीक है। इसी तरह सम वैल्यूज, मतलब रिस्पेक्टफुल होते हैं हम अपने बहनों माओं के साथ, उस तरह जैसे कई दफ़ा एक बाहर कोई लड़की को देखे और वो उस तरह बिहेव करते हैं, उसका ज़ाहिर है हम घर में नहीं बिहेव करते, राइट। सो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होती है, ये वैल्यूज़ होती हैं। जो छोटे बहन भाई हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इसी तरह सम नॉर्म्स क्या होती हैं, हैव ओनली यानी फैमिली नॉर्म्स होती हैं कि हमारे हर नॉर्म मुआशरे में फ़र्क होती हैं। किसी ज़माने में ये फैमिली नॉर्म होती थी कि अब वो कहते हैं ना बच्चे दो ही अच्छे, सुना ना आपने, तो अब किसी ज़माने में ये इससे बिल्कुल उलट था। वो कहते थे जितने ज़्यादा आपके बच्चे होंगे उतनी आपकी फैमिली स्ट्रांग होगी और उतनी आपकी फैमिली अच्छी कंसिडर होती थी। उसकी वजह ये थी कि आप देखें कि पुराने ज़माने में जंगों का दौर था, लोग जब लड़ाइयाँ होती थी, वॉर्स होती थी, बैटल्स में लोग मारे जाते थे, तो कई दफ़ा दो तीन बच्चे जो है ना बेटे, इसलिए प्रेफरेंस भी आई बेटों की तरफ कि लोग वो कमा के लाते हैं और वो बाहर जाते हैं जंगे करने वगैरह वगैरह। तो कई दफ़ा ये होता था कि जब मतलब बच्चे या सेहत की सहूलतें इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो जवानी तक पहुँचते हुए सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो अब इसलिए ये समझा जाता था कि ज़्यादा जो बच्चे हैं एक घर में वो अच्छी होती है। अब ऐसा वक्त गुजरा तो वो नॉर्म्स जो हैं वो फैमिली नॉर्म्स भी बदल गई बहुत सारी, लेकिन अगेन इट इज़ डिफरेंट। हमारे यहाँ देहातों में फ़र्क है, शहरों में फ़र्क है। तो ये एक मैंने इंस्टीट्यूशन की आपको एग्जांपल दी। इसी तरह रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये दैट इज़ कंसर्न अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, और फिर ये आपको बताता है कि जनाब आपने आप क्रिएटर जो आप खुदा की पहचान कैसे करनी है। ग्रुप्स इसमें क्या है कि आपने देखा कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, इज्तिमा होते हैं, मस्जिद का इज्तिमा होता है, जो जुमे का इज्तिमा होता है, लोग मज़हब की बुनियाद पे इकट्ठे उठते बैठते हैं, मस्जिद, चैरिटी, चर्च, ठीक है। ये एसोसिएशन है, मसलन तबलीगी जमात है तो एक जमात के तौर पे काम करती है, तो रिलीजन, ठीक है। सम स्टेटसेस क्या है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ प्रीस्ट, मिनिस्टर, रबी, इमाम, वर्शिपर, टीचर, डिसाइपल, मिशनरी, पीर और मुरीद स्टेटस है एक, यानी सोशल स्टेटस है एक हिसाब से हमारे। कैसे, क्या वो मुरीद से एक्सपेक्ट किया जाता है, मुरीद के स्टेटस से कि जनाब उसने हमेशा पीर की बात माननी है, इसी तरह इमाम को आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो रिलीजन में सोशल स्टेटसेस होते हैं, उलमाए कराम, ठीक है। तो अब ये सारे सोशल स्टेटसेस इन्फ्लुएंस करते हैं आपके सोशल बिहेवियर पे। इसी तरह वैल्यूज़ क्या हैं,
کہ ویلیوز، مین ویلیوز کیا ہیں کہ آپ خدا اور اس کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہی ویلیوز ہے. ٹھیک ہے، وہ خدا کے احکامات آپ نے نہیں جھٹلانے. اور نارمز کیا ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ ورشپ کریں، باقاعدگی سے خدا کو یاد کریں. یہ نارمز ہیں. تو ریلیجن ایک انسٹیٹیوشن، اور بہت زیادہ افیکٹ ہے ریلیجن کا ایز این انسٹیٹیوشن. ایون آپ کی ورک پلیس پہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں میں جناب حلال کر کے کھاتا ہوں، حرام نہیں کھاتا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ میں سارا کا سارا اس کا ریلیجن جو ہے اسے سیلف ریگولیٹ کر رہا ہے. اس کو کہتا ہے میں پریشر کی وجہ سے باس سے ڈر کے نہیں، بلکہ میں خدا کے خوف سے سیلف ریگولیٹڈ ہوں، سیلف ڈسپلنڈ ہوں. اس سیلف ڈسپلن کی وجہ سے میں حلال کر کے، میں پوری محنت کر کے کھا رہا ہوں اور میں بے ایمانی نہیں کرتا. یہ اب انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے سوشل انسٹیٹیوشن کا، آپ کی پرسنل لائف پہ، آپ کے بیہیویئر پہ، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سوشل انسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتے ہیں کس طرح ہم نے بیہیو کرنا. ٹھیک ہے، اسی طرح ایجوکیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسمٹ نالج، اسکلز، ٹیچر اسٹوڈنٹ، اس میں ڈفرینٹ اسٹیٹسز کیا ہیں، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، ڈین، پرنسپل، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹر جیسے ہمارے ہیں، وائس چانسلر، یہ ڈفرینٹ اسٹیٹسز ہیں، ریکٹر، رائٹ. تو بیسیکلی اکیڈیمکس آپ کو ٹرانسفر کرنی ہے، اکیڈیمک آنیسٹی. نارمس کیا ہیں، آپ یونیورسٹی آتے ہیں تو آپ نے یونیورسٹی کام کر کے آنا ہے، آپ نے کلاس میں بیٹھنا ہے اٹینٹو ہو کے بیٹھ. ہر یہ اس انسٹیٹیوشن کی بھی ہیں کچھ نارمز ہیں، رائٹ. جی حسن کچھ کہنا ہے آپ نے؟ اچھا، اسی طرح اکانومی، میڈیسن، پالیٹکس از اے ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، پالیٹکس کا کیا کام ہے؟ ایلوکیٹ پاورز. ٹھیک، ایلوکیٹ پاورز، ڈٹرمن اتھارٹی. اب یہ اسی طرح اس کا گروپس کیا ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز. سوشل گروپ کیا ہے پولیٹکس میں؟ پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل گروپس. ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بڑا، یہ تو اب آج کل تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور وہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، یہ سارے سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. تو اپنی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں، رائٹ. سو اس میں اسٹیٹسز کیا ہیں؟ پرائم منسٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے، ممبر آف پارلیمنٹس ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، آپ کا جو ہے نا پارٹی چیئرمین ہے، پارٹی ہیڈس، یہ سارے اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے، ورکر اٹ سیلف، پارٹی ورکر از اے اسٹیٹس، رائٹ. سملرلی ویلیوز کیا ہیں؟ میجورٹی رولز، ڈیموکریسی میں یہ تھا نا میجورٹی کا فیصلہ. اور نارمز کیا ہیں؟ ایک بندے کا ایک ووٹ ہے، جو بھی لوگ ووٹ دے دیں اسے آپ مانے. اب یہ اگر آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے میڈیسن، لا، سائنس، یہ آپ ساری ڈسکرپشن آپ پڑھیں. میں نے کچھ ایگزامپل دے دی. ایک آخری سر میں میس میڈیا کی بات کروں گا، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا یہ جو سلائیڈ ہے نا ایک ہنٹنگ سوسائٹی والی، یہ آگے جا کے آ رہی ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. تو یہ میس میڈیا، ایک سر میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو میس میڈیا ہے نا، یہ بہت انفلوئنشل سوشل انسٹیٹیوشن بن گیا. ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو میس میڈیا. تو میس میڈیا کا کام کیا ہے؟ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنا، انفارمیشن بانٹنا، انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا. گروپس، آرگنائزیشن کیا ہیں؟ ٹی وی نیٹ ورکس ہیں. ٹھیک ہے، ٹی وی کے اندر جو ہے نا ڈفرینٹ امپلائیز ہیں، ان کا ایک نیٹ ورک بنا ہے، پھر ڈفرینٹ ٹی وی کے نیٹ ورک بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میس میڈیا میں اب سوشل میڈیا بھی شامل ہو گیا، جس میں پیجز ہیں لوگوں کے، ان پیجز پہ لاکھوں فالوورز ہیں، لوگ فالو کرتے ہیں وہ ویڈیو. اب دیکھیں نا، وہ کرونا وائرس، ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ سچویشن ہے، ایک طرف کانسپیریسی تھیریز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے، تو بے شمار لوگ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میس میڈیا گروپس ہیں، سم اسٹیٹسز کیا ہیں اس میں؟ جرنلسٹ ایک اسٹیٹس ہے، جو ہے نا نیوز اینکر ایک اسٹیٹس ہے. اس کے علاوہ لائک
ایڈیٹرز، آتھرز، پبلشرز. ٹھیک ہے. ویلیوز کیا ہے کہ آپ ایکوریٹ خبر دیں، جھوٹ نہ بولیں. فریڈم آف پریس جو ہے وہ اس کو امپورٹنٹ سمجھیں. فیئر ہوں، ٹائملی ہوں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. یہ ایک اس جرنلسٹ کے لیے ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے پھر شروع کریں گے آگے چینجز ان دا سوشل آرڈر. رائٹ. یہاں پہ میں اسٹاپ کرتا ہوں. کوئی ابھی تک کوشچن ہو تو پلیز بتائیں. نو سر. اچھا جی، چلیں تو ٹھیک ہے پھر. اچھا، اب یہ طے ہوا تھا قمر کہ آج کی کلاس 2:30 بجے ہے نا، اور جو تھی نا آپ کی کلاس تھرسڈے میں سر. تھرسڈے کو. ہاں تھرسڈے کو، تو وہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ تھرسڈے والی کلاس 1 بجے ہے نا. کیوں حضور سیار صاحب؟ ہلو ہلو قمر، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ سر وہ ہے ہی نہیں. اچھا ہے ہی نہیں ہے. اچھا، کیونکہ وہ آ کہتا گیا تھا نا آ گیا. آگے. قمر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سر میرا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف کہہ رہا ہوں آواز آ رہی ہے اگر آپ کو. اچھا قمر، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آج کی کلاس 2:30 بجے ہوا کرے گی، اور تھرسڈے والی کلاس جو ہے وہ 1 بجے کا ڈیسائیڈ ہوا تھا نا. چلیں اگر آپ کو نہیں آواز، مجھے نا ذرا کائنڈلی واٹس ایپ میں میسج کر دینا. سر آج 2 بجے 2:30 بجے نہیں، کیا لکھا ہوا ہے آج 2:30 بجے مارکیٹنگ کی کلاس تھی. نہیں، مارکیٹنگ کی تو 2:30 بجے ہے. آج کی کلاس تو ہماری 1 بجے 1 بجے ہوا کرے گی نا. یہ کیا؟ جی سر. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اچھا نہیں، سوری آپ کا نہیں، آپ کا نہیں. ٹھیک ہے آج کا ٹھیک ہے. نہیں، آپ کی کلاس کا کوئی چینج نہیں، دوسرے سیکشن میں غلطی لگ گئی ہے مجھے، اور سیکشن بی کے ساتھ تھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو چلیں ٹھیک ہے. میری طرف سے خدا حافظ. آپ کی جو اٹینڈنس ہے نا، یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. جو لوگ آج وہ آئے ہیں، میں نے وہ کٹ آف پوائنٹ رکھا تھا 21 منٹ پہ. جو لوگ اس سے پہلے آئے ہیں انہوں نے اٹینڈنس لگائی ہے، ان کی میں اٹینڈنس مارک کروں گا، باقیوں کی نہیں کروں گا. نیکسٹ ٹائم آپ پلیز سارے ٹائم پہ آئیں، اور تاکہ ٹائم پہ کلاس ہو. اگر کوئی کسی کو مجبوری ہو جائے کوئی نیٹ کا مسئلہ تو وہ مجھے پھر بتا دے، لیکن ٹائم پہ سارے لوگ آئیں. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے سر. یس سر. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا وہ آپ جو جہانگیر بند کرو. کہ کلاس میں آپ کو یعنی یہاں پہ شرارتوں کے لیے دعوت نہیں دی جاتی. اور آئندہ آپ کے یہ مائک سے مجھے یہ چیزیں نہ نظر آئیں. جہانگیر ٹھیک ہے جی. چلیں پھر اگر ابھی جو لوگ تھے ٹوٹل اس میں، جی احتشام
یہ کلاس اینڈ پہ بھی ابھی جو لوگ جتنے بھی ہیں نا اپنے پلیز نام اور رول نمبر ابھی لکھ دیں تاکہ میں دیکھوں کون اینڈ تک بیٹھا ہوا ہے. سارے لوگ اپنے نام اور رول نمبر ابھی یہاں پہ انٹر کریں پلیز چیٹ باکس میں. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی پھر. ٹھیک ہے, اوکے سر, اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. Okay. تھینک یو, اللہ حافظ.